अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता अपने होमियो व्लॉग डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज मैं किसी बीमारी या किसी दवाई के मुतालिक आपको मालूमात नहीं दूंगी, बल्कि इस व्लॉग में मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है होम्योपैथिक अद्वियात का तरीक़ा इस्तेमाल। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि होम्योपैथिक अद्वियात लेके तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीके से ये गाइडेंस नहीं मिलती है कि वो इन अद्वियात को किस तरह से इस्तेमाल करें। तो ये अहम और मालूमाती व्लॉग देखने से पहले मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा होमियो व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम व्लॉग्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, जब भी हम किसी होम्योपैथिक क्लिनिक में जाते हैं और किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो हमारे मर्ज़ के हिसाब से मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में हमें दवाएं देती हैं। जैसा कि सबसे पहले जो कॉमन एक फॉर्म है वो है ड्रॉप्स की शक्ल में, जो कि एक ड्रॉपर में हमें दी जाती है। तो उसकी अगर मैं बात करूं कि हम किस तरह से या कितने ड्रॉप्स दे सकते हैं एक दिन में मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स में, तो जो एडल्ट्स होते हैं नॉर्मल उनको 3 ड्रॉप्स, बच्चों को यानी 12 ईयर्स से छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको 2 ड्रॉप्स, और शीरख्वार या इन्फेंट बच्चों को हम 1 या हाफ़ ड्रॉप पानी में मिलाकर दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें पानी की मिक़दार की, तो फ़ी खुराक इतनी समझनी चाहिए कि जितना मरीज़ का घूंट हुआ करता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि शीरख्वार बच्चे के लिए आधा छोटा चम्मच, जिसको चाय का चम्मच कहते हैं, और नॉर्मल 12 साल तक के बच्चे के लिए 1 चाय का चम्मच, नौजवानों के लिए 1.5 चाय का चम्मच, और पूरे जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए 2 चाय के चम्मच में हम जो ड्रॉप्स हैं वो डालकर दे सकते हैं। इसी तनासब से दवाई की भी खुराकें बनाई जा सकती हैं, और खुराकों के लिए निशान हम बोतल पे भी लगा सकते हैं। जितने जितने वक्फे के बाद दवाई देनी है वो शीशी पे हम दर्ज कर सकते हैं। और अमूमन ये होम्योपैथिक क्लिनिक में आपको पूरी मेंटेन करके दी जाती है कि अगर आपको 3 टाइम अ डे दवा लेनी है तो कितने ड्रॉप्स लेने हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको पानी की मिक़दार बता रही हूँ कि तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी में आप नॉर्मल जो बड़े मर्द और ख़वातीन हैं वो ये दवा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो कॉमन शेप है दवा की वो है गोलियों की शक्ल में या टैबलेट्स की शक्ल में, जो कि हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक से मिलती हैं। इसमें भी यही मेजरमेंट है कि अगर एडल्ट्स हैं तो उनको अगर छोटी बिल्कुल खशखाश के साइज़ की गोलियां होती हैं तो वो 6 नंबर्स में या 6 अदद हम दे सकते हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी गोलियां हैं तो 3 अदद दे सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए हम उसका हाफ़ कर देंगे, यानी अगर छोटे साइज़ की गोलियां हैं तो हम 3 अदद दे सकते हैं, और इसी तरह इन्फेंट्स को हम 1 गोली 3 टाइम अ डे दे सकते हैं। अच्छा, ये जो टैबलेट्स होती हैं इनमें दवा की मिक़दार शामिल होती है, तो ये गोलियां डायरेक्टली हम मरीज़ की ज़बान पर रख देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता घुलती रहती हैं, क्योंकि उसमें दवा शामिल होती है। जब ये घुल जाती हैं तो हमें चाहिए कि मरीज़ को 1 घूंट पानी का पिला दिया जाए, ताकि वो जो दवा अगर माउथ में रह गई है या वो नहीं जा पाई है तो फिर वो पानी से स्टमक तक पहुंच जाती है। बच्चे की ज़बान पर अगर वो गोली नहीं खा सकता तो हम उस गोली को पीस कर भी दे सकते हैं, या फिर उस गोली को हम पानी में घोल कर भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों, तीसरी जो कॉमन फॉर्म है होम्योपैथिक दवाइयों को हम देने की, वो ये है कि सफ़ूफ की शक्ल में या पाउडर की शक्ल में।
تو وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل ایڈلٹس خواتین و حضرات ہیں ان کو 10 گرین یا 5 رتی جو پاؤڈر ہے وہ ہم دے سکتے ہیں 3 ٹائم اے ڈے کے حساب سے اسے ڈسٹریبیوٹ کر لیں. اسی طرح سے بچوں کو 5 گرین اور جو شیرخوار یا انفنٹ ہیں ان کو ہم 1 رتی سفوف مریض کی زبان میں ڈائریکٹ رکھ سکتے ہیں. اگر زبان بہت خشک ہے یا کوئی ظاہر بیمار ہے مریض اور اس کو بہت زیادہ خشکی ہو رہی ہے تو ہم پہلے اسے 1 گھونٹ پانی پلا دیں گے اور اس کے بعد سفوف یا گولیاں ان کی زبان پہ رکھ دیں گے تاکہ وہ ڈیزالو ہونے میں آسانی سے ڈیزالو ہو جائیں. بچوں کو بھی یہی کر سکتے ہیں. اگر وہ سفوف نہیں لے پا رہے ہیں یا وہ تھوڑا ریزسٹ کر رہے ہیں بچے تو ہم وہ سفوف کو پانی میں گھول کر 1 چمچ پانی میں گھول کر ہم مریض کو استعمال کرا سکتے ہیں. دوستوں چونکہ ہومیوپیتھک ادویات ازحد نازک ہوتی ہیں اس لیے ان کو تیز روشنی، گرمی اور دھوئیں میں نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی کوئی خوشبودار چیز ادویات کے قریب رکھنی چاہیے. اور ایسی دوائی کی شیشی جس میں ہومیوپیتھک ادویات موجود ہیں تو کسی محفوظ طریقے سے اسے سیپریٹ مقام پر رکھنا چاہیے. ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال کرنے والے مریض جو ہیں وہ خوشبودار چیزوں سے پرہیز رکھیں. نیز ایسی خوراک بالکل نہ لیں جس میں گرم مسالہ تیز ہو یا تیز اسمیل ہو یا کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس میں دوائی والی تاثیر موجود ہو. جیسے ہماری بہت سی دوائیاں ہیں، ایلم سیپا ہے اور بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جس میں جو کہ ہم بناتے ہی ان چیزوں سے ہیں جو کہ ہمارے روٹین کھانوں میں بھی یوز ہوتی ہیں. تو پہلے معالج کو چاہیے کہ وہ اپنے مریض کو بتا دے کہ آپ یہ دوا یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ہومیوپیتھک ادویات کسی معتبر ڈسپینسری سے حاصل کریں. ہمیشہ کبھی اس طرح سے نہیں کہ سیلف میڈیکیشن نہیں کریں اور صرف یہ بھی نہیں کہ ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں، کسی میڈیکل اسٹور سے جا کے لے لیں اور تھوڑا سا سستے دوا لینے کے چکر میں آپ کوئی بہت بڑا ہی نقصان نہ کر بیٹھیں. لہٰذا ہمیشہ کسی ایتھینٹک ڈاکٹر سے رجوع کر کے آپ کو ہومیوپیتھک ادویات یوز کرنی چاہیے. تو دوستوں یہ تو تھیں کچھ وہ ضروری احتیاطی تدابیر جو کہ ہومیوپیتھک دوا استعمال کرنے کی صورت میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اب میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں وہ تمام غذائی احتیاط جو کہ ایک مریض کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں کیونکہ مریض کی غذا کا انتظام بھی بہت ضروری ہے. بعض اوقات مناسب غذا دوا سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے. ایک تو حالت مرض میں جسم ویسے ہی بہت کمزور ہو رہا ہوتا ہے، پھر اگر اسے مناسب غذا نہ ملے تو پھر بہت زیادہ ہی کمزوری کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو مریض کو غذا دینے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا اشد ضروری ہوتا ہے کہ معالج کی ہدایت کے مطابق مناسب غذا مقررہ وقت پر دی جائے. نامناسب غذا کا استعمال سخت بدپرہیزی کہلاتا ہے جو کہ بہت ہی مہلک نتائج پیدا کرنے کا بھی باعث پیدا ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگر ہم ٹائیفائڈ کی بات کریں، اس بیماری میں آنتوں میں بعض مقامات پر زخم ہو جایا کرتے ہیں جس کے اچھا ہونے سے پہلے اگر ہم مریض کو کوئی ہارڈ قسم کی غذا جیسے کہ گوشت یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں دینا شروع ہو جائیں تو وہ جو زخم ہوئے ہوتے ہیں آنتوں میں وہ بعض اوقات پھٹ جاتے ہیں جس کا نتیجہ عموماً پھر ڈیتھ ہی ہوتی ہے. تو بعض اوقات مریض میں مرض کے دوران یا پھر شفا یابی کے عمل سے جب مریض گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی پرہیزی اگر کرا دی جائے کسی بھی قسم کی تو بیماری طول پکڑ لیتی ہے یا پھر دوبارہ سے زیادہ شدت کے ساتھ آ سکتی ہے. اس لیے مریض کو کھانے پینے میں بہت احتیاط رکھنی چاہیے. ویسے تو خوراک کا کوئی یکساں ایک ہم قاعدہ مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ ہر کیس بہت مختلف ہوا کرتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو ویجیٹیرین لوگ ہوتے ہیں ان پر جو ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے اس کا اثر بہت زیادہ جلدی اور بہت ہی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ گوشت خور ہیں یا میٹ بھی لیتے ہیں.
اور کیونکہ عام طور پہ جتنی غذا سادہ ہوگی اتنی ہی ہومیوپیتھک دوا جو ہے وہ بہت اچھا اثر کرے گی۔ اگر مریض سادہ غذا کھاتا ہے اور اس کی قوت ہاضمہ میں کوئی بھی نقص نہیں ہے تو پھر اس کی غذا میں دوران مرض یا بیماری کے دوران کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو روٹین میں بھی بہت ہی سادہ غذا لے رہا ہے۔ لیکن اگر مریض بہت مرغن اور تیل اور اس سے بھرپور کھانے کے مرچ مسالوں سے بھرپور کھانا کھانے کا عادی ہے تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ احتیاطیں کرنا ضروری ہوں گی، جیسے کہ سب سے پہلے تو کسی بھی قسم کے جو نشہ آور چیزیں ہیں اس سے مریض کو بچنا ہوگا۔ الکوہل ہوتا ہے جیسے منشیات کسی بھی قسم کی، یا پھر ٹوبیکو، اس سے بالکل پرہیز کرنا پڑے گا مریض کو۔ ایسے ہی تیز بالکل اسٹرانگ چائے یا کافی سے، کھٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اچار ہو گیا، سرکہ ہو گیا، ترش چیزیں ہو گئیں، ان سے بھی بہت زیادہ پرہیز، جب آپ ہومیوپیتھک ریمیڈیز لے رہے ہیں تو پھر آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ اسی طرح گرم مسالہ، بہت سی نمکین اشیاء اور بیسن اور تیل میں بنی ہوئی چیزیں مثلاً پکوڑے، کچوری، سموسے وغیرہ سے پرہیز بہت لازمی ہوتا ہے۔ ہاں، دودھ، ڈبل روٹی، پھلکا، مکھن، چاول، کھچڑی، مونگ کی دال، ساگودانہ، دلیا اور انڈے، پکے ہوئے پھل، سبزی، ترکاری جیسے کہ پالک کا ساگ ہو گیا، کدو ہو گئے، ٹنڈے، شلغم، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ حسب موقع ہم بیمار کو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ غذا مریض کو بار بار نہیں دینی چاہیے، بلکہ مناسب وقفے کے بعد دہرانی چاہیے، کیونکہ جو مرض میں مریض کا معدہ ویسے ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ایک مخصوص ڈیوریشن چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ خوراک کو ہضم کر سکے، اور پھر ہم دوسری خوراک اسے دیں تاکہ کمزوری بھی نہ ہو اور خوراک بھی آسانی سے ہضم ہو سکے۔ اچھا دوستوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ جو فیور ہوتا ہے کسی بھی مریض کو، جو کہ عموماً آج کل اس موسم میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو فیور کے دوران ہمیں مریضوں کو کس قسم کی خوراک دینی چاہیے۔ تو سادہ فیور میں تو عام طور پر تازہ پانی کا بہت زیادہ استعمال کرانا چاہیے، اور بعض اوقات بخار کے دوران میں صرف یہی عمل بھی کافی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مریض کو بار بار نارمل ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا پانی استعمال کرائیں۔ جب بخار اتر جائے اور مریض کا معدہ دیگر غذا ہضم کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر دوسری غذا دینی چاہیے، لیکن جب بخار کا دورہ لمبا ہو جیسا کہ ٹائیفائڈ وغیرہ میں ہوتا ہے تو ایسی حالتوں میں دودھ، ملک ایک خاص غذا ہے، دودھ کو ابال لینا چاہیے۔ اگر خالص دودھ ہضم نہ ہو سکے یا معدہ ایکسیپٹ نہ کر پائے تو اس میں کچھ پانی ملا لینا چاہیے، اس کو عموماً معدہ قبول کر لیتا ہے اسٹارٹ میں۔ پھر لمبے بخاروں میں تو ہوتا ہے اس کے لیے وہ خاص غذا ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساگودانہ بھی بنا کے دینا چاہیے مریض کو، مونگ کی دال کی کھچڑی اور تھوڑے سے پتلے چاول جیسے بالکل نرم غذا کے طور پہ، اس میں آپ تھوڑا سا میٹھا بھی ملا سکتے ہیں۔ بخار کی حالت میں یہ غذا بار بار دینی چاہیے، کیونکہ معدے کو خالی رکھنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ جتنا بیمار ہضم کر سکے گا اتنی ہی آپ غذا کھلائیے، یہ نہیں کہ آپ زبردستی اسے کہے جا رہے ہیں کہ تھوڑا اور لے لو، تھوڑا اور لے لو، اور مریض نہیں کھا پائے گا کیونکہ اس کا بھی نظام اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا ہے۔ جب ٹائیفائڈ کو آرام آ جائے تو غذا کے متعلق اور بھی احتیاط لازمی ہوا کرتی ہے، جیسے کہ میں پچھلے پورشن میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ مریض کو کبھی ٹھوس غذا اسٹارٹ میں نہیں دینی چاہیے جب تک کہ بخار کو بالکل نارمل ہوئے کچھ عرصہ نہ گزر جائے۔ اچھا، اسی طرح ہم بخار میں عموماً گلوکوز دے سکتے ہیں مریض کو پانی میں ملا کر، جو کہ مریض کی امیونٹی کو اور مریض کی ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوستوں، بعض اوقات بدہضمی کے واقعات بھی ہوتے ہیں، بدہضمی کے پیشنٹ ہمارے پاس بہت آتے ہیں، تو اس مرض میں بھی جو ہے وہ غذا بہت لطیف، زود ہضم اور نرم ہونی چاہیے اور مقررہ وقت پہ دینی چاہیے، اور غذا کو مریض کو کہنا چاہیے کہ بہت خوب چبا چبا کے کھائیں
اور بدہضمی کے پیشنٹس کو کبھی بھی مرغن اور ثقیل غذا کو کھانا نہیں چاہیے۔ مٹھائی، کیک، مربا، اچار، چٹنی، ان سے پرہیز تو بہت زیادہ لازمی ہے۔ اسی طرح سے گیس یا بادی پیدا کرنے والی جو سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، وہ بھی نہیں کھانی چاہیے، اور جو بھی سبزی کھائی جائے وہ بہت اچھی طرح سے پکی ہوئی ہونی چاہیے، جیسے کہ آدھی کچی آدھی پکی غذا کبھی بھی بدہضمی والے پیشنٹ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور الکوہل، شراب نوشی، اس کا تو بالکل نام ہی نہیں لینا چاہیے، اور باقی یہ کہ سخت غذاؤں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بیٹر نہ ہو جائے۔ دوستو، یہاں میں چاہوں گی کہ کچھ ٹپس مختلف بیماریوں کے دوران غذائی ٹپس کہ ہمیں کس چیز میں کون سی غذا نہیں لینی چاہیے یا لینی چاہیے، وہ میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گی۔ تو جو پیٹ کا درد ہے یا ڈائریا ہے، پیچش ہے یا ہیضہ میں ہے، اس میں آپ احتیاط کیجئے، کسی بھی قسم کے میوہ جات نہیں لیں۔ اسی طرح جن غذاؤں کو مریض کو دینے کی اجازت ہے، ان میں سے کوئی غذا مریض کو ناموافق بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو غذائیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان میں ساری ہی مریض کو موافق آ جائیں۔ بعض اوقات کسی جو غذا ہے اس سے مریض الرجی بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا ڈائجسٹو سسٹم اس غذا کو قبول نہیں کر پاتا، تو ایسی غذا سے بھی پرہیز لازمی ہوتا ہے۔ چاہے وہ غذا دوسرے مریضوں کو مفید ہوگی، لیکن کوئی ٹپیکل قسم مریض ہوگا جس کو وہ دوا مافق یا غذا مافق نہیں آ رہی ہوگی، تو اس غذا کو ہمیں وہیں روک دینا چاہیے۔ اسی طرح جو بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کبھی بھی مدر فیڈ ان سے نہیں چھڑوانا چاہیے، بلکہ جو چیزیں اس بیماری میں ممنوع ہیں اس بچے کو، تو ماں کو اس سے پرہیز کرنا لازمی ہے، تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح تمام مریضوں کو تمباکو سے پرہیز لازمی ہے، اور کوشش کریں کہ تمباکو کا استعمال کم سے کم کریں، ویسے بھی وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو آج کی یہ تھوڑی ڈفرینٹ سی ولاگ پسند آئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی کہ غذائی احتیاط، دوا کے کس طرح دوا لینی چاہیے، کن کن چیزوں سے احتیاط لازمی ہے، اور دوا کو کس طرح رکھنی چاہیے، تمام چیزیں میں ایک ہی ولاگ میں سم اپ کر سکوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔